आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं निसार अहमद खान। इसराइल और फ़लस्तीन से मुताल्लिक जो जंग जारी है या इसराइल और गज़ा के दरमियान जो जंग हो रही है उससे मुताल्लिक हम तमाम तफसीलात पहुंचाते हैं आप तक। इससे पहले हमने जो सऊदी अरब और दीगर ममालिक पर सवाल उठाया था, लेकिन आज वहीं से एक बड़ी खबर आई है। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक, अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के अरकान ने चीन का दौरा किया है। जो चीन कौमी सलामती, अक़वाम मुत्तहिदा के कौमी सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है, वहाँ मुलाकात की है और इसराइल की जारहियत और उसकी जंग बंदी के रोकने के लिए अमली इक़दाम करने की कोशिश की है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। इसी सिलसिले में तफसीली बातचीत के लिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर डॉक्टर खालिद रजा खान मौजूद हैं। आपने डॉक्टर साहब कई बार सवाल उठाया कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक की तरफ से अमली इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। आज शायद आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची और अरब ममालिक के कई ममालिक ने आज चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है, चीन का दौरा किया है और इस जंग को फौरी तौर पर रोकने की अपील की है। ये बहुत खुशाइंद बात है और इसको वेलकम किया जाना चाहिए कि तमाम अरब मुल्कों के जो कई अरब ममालिक जिनके हुक्मरान यानी उसमें जो वज़राए ख़ारजा हैं, जो फ़ॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो चीन पहुँचे हैं और चीन के वज़ीर ख़ारजा से फ़ॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है और फौरी तौर पर जंगबंदी की बात की है। इस पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बात वेलकम की जाने वाली बात है कि चीन ने कहा है कि तमाम अरब ममालिक हमारे अच्छे दोस्त और हमारे भाई हैं। इस तरह का जेस्चर दिखाया है, इस तरह का एक अच्छा पॉजिटिव रुख दिखाया है चीन ने। चूँकि चीन जो है एक तरह से कोशिश हो रही है अरब मुल्कों के ज़रिए कि जो इसराइल मुखालिफ जो ममालिक हैं, जो इसराइल के इस रवैये से नाला और बरहम हैं, जो वहाँ पर इंसानियत का खून हो रहा है फ़लस्तीन में, उसके ख़िलाफ़, तो उन तमाम ममालिक को यकजा किया जाए, उनकी एक तरह से एक लॉबी के तहत इसराइल पर प्रेशर डाला जाए और यूएन के ज़रिए प्रेशर डाला जाए। तो इस तनाजुर में ये एक अच्छी बात है, एक खुशाइंद बात है कि तमाम जो चंद अरब ममालिक के जो वज़राए, इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। जी। तो इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, कतर है, हाँ। और इसमें मिस्र है, उर्दून है और कई और ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं उसमें। तो कुल मिलाकर ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल के होने का मतलब की मौजूदगी इस बात का इशारा है कि ओआईसी की जानिब से एक रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतर और खुशाइंद बात है। लेकिन अभी भी सवाल वहीं पर खड़ा हुआ है। इसराइल की जानिब से जो जारहाना इक़दामात हैं वो जारी हैं, वो हमला जारी है, कत्लेआम जारी है, हॉस्पिटल्स पर हमला जारी है, और मासूमों का कत्लेआम जारी है। इसके और यहाँ बातचीत भी हो रही है और सख्त कदम उठाने की भी बातचीत। अगर चीन के साथ मिलकर, चूँकि चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में का परमानेंट मेंबर भी है, तो एक उम्मीद बनती है। लेकिन हमेशा जिस तरह से ये होता आया है कि अमेरिका उसको वीटो कर देता है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो क्या जो चीन के साथ जो अरब ममालिक और ओआईसी के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा आए हैं, क्या ये सब मिलकर इसराइल पर इतना दबाव किसी दूसरे फोरम के ज़रिए या यूएनओ के ज़रिए क्या दे पाएंगे कि इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए तैयार हो जाए? अमेरिका हो सकता है कि तैयार हो भी जाए। अमेरिका ने कई बार जो बाइडेन ने इशारा भी दिया इतनी हलाकतों और इतने कत्लेआम को देखने के बाद, लेकिन इसराइल अपनी हठधर्मी पर, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी हठधर्मी पर उतरे हुए हैं और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो अब अमेरिका से मदद भी ले रहे हैं और अमेरिका की बात ही मानने को तैयार नहीं। तो इन सब को देखते हुए कितनी उम्मीद की जाए अभी, ये अभी कहना जरा जल्दी वाली बात होगी। डॉक्टर साहब, उजलत में कोई फैसला करना नहीं चाहिए। इसी में आगे अभी जो आज चीन से मुलाकात हुई है, तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुस्तकिल अरकान और दीगर ममालिक हैं, अमेरिका, रूस और उसके बाद फिर फ्रांस और ब्रिटेन, इन सब से भी मुलाकात करने का मंसूबा है। और ये वफ्द जो निकला हुआ है अब काफ़ी मजबूती के साथ वो जोश दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अब कुछ करना चाहते हैं। अब तक जो एक मीटिंग ओआईसी की होती थी, वहां से बैठ के एक पैगाम जारी कर दिया करते थे,
لیکن اب سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں یہ وفد نکلا ہے اور یہ تمام اراکین ممالک جو ہیں ان سے ملاقات کرنے کے بعد ان پر دباؤ بنا رہا ہے، کیونکہ کئی عرب ممالک اس میں شامل ہیں، تو ان کے ایک ساتھ جانے کے بعد ایک دباؤ ضرور بنے گا اس پر۔ نہیں، یہ ایک اچھی پہل ہے اور ہم امید کرتے ہیں اور ہمیں قوی امید ہے کہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا، کوئی ٹھوس نتیجہ نکلے گا کہ اور بھی ملکوں کے سربراہان سے یہ جو وفد ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی لیڈرشپ میں، جو تمام دنیا میں گھومنے کے لیے تیار ہے، کہ آج چین گیا ہے، فرانس جائے گا اور مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقات کرے گا، حکومت کے سربراہان سے مختلف ملکوں کے ملاقات کرے گا، تو اور ان میں جوش بھی نظر آ رہا ہے، ان میں ایک امید کی کرن بھی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ عملی طور پر کتنا کارآمد ہوگا، کتنا نتیجہ خیز ہوگا، اس کا انتظار کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسی میٹنگز بہت ساری ہوئی ہیں اور یہ ایک اچھی پہل ہے، ایک نئی نوعیت کی میٹنگ ہے اس پورے بحران کے دوران، تو اس لیے ایک اچھی امید بنتی ہے، لیکن یہ امید اگر نتیجہ خیز نہیں ہوتی ہے تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ابھی اجلت میں وہی کوئی کسی نتیجے پر پہنچنا ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل، جس امید کی کرن کی آپ بات کر رہے ہیں اسی امید کی ہم بھی بات کر رہے ہیں، اور سعودی وزیر خارجہ جو شہزادہ فیصل بن فرحان ہیں، انہوں نے جو وہاں سے پیغام دیا ہے اس کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے ایک واضح پیغام بھیجنے آئے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر لڑائی اور اموات کو روکنا ہوگا، ہمیں فوری طور پر غزہ کو انسانی امداد فراہم کرنی ہوگی۔ یہ عزم جو اب دکھ رہا ہے اور تمام ممالک کے ساتھ چینی وزیر خارجہ کی موجودگی میں یہ بیان سامنے آنا، اور اس کے بعد پھر ہم دیگر ممالک سے ملاقات کریں گے، اور اب یہ جو ایک اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے، اس اسٹریٹجی کا کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، سب سے بڑا حامی اور سب سے بڑی پشت پناہی کرنے والا ملک اور سب سے زیادہ مدد کرنے والا ملک جو اسرائیل کو ہے وہ ہے امریکہ، جو بلینز ڈالرز کی معاشی مدد کے ساتھ ساتھ ہتھیار سے جنگی مدد کرتا ہے، جنگی بیڑا لا کر کھڑا کر دیا ہے آس پاس۔ تو ایسے میں اتنی مدد کے باوجود ہر طرح سے ہتھیار، ایمونیشنز وغیرہ تمام برٹن سے آ رہے ہیں، فرانس سے آ رہے ہیں، تمام جو مغربی ممالک ہیں، یوروپ اور یو ایس، کینیڈا، ان سے مدد مل رہی ہے ہر طرح کی اسرائیل کو۔ اس کے باوجود اسرائیل جنگ بندی کی بات یا جنگ بندی کے کسی پروپوزل کو، انہی ممالک کے پروپوزل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فرانس کے صدر نے، میکرون نے بھی اشارہ دیا کہ اب جنگ بندی ہونی چاہیے، اب بہت ہو گیا، قتل عام ہو رہا ہے، تو اس طرح اس کے باوجود وہ نہیں رک رہے ہیں۔ تو اس جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی قیادت میں جو وفد مل رہا ہے، چین گیا ہے اور مختلف ممالک کے جو سربراہان سے ملاقات کا پلان ہے، تو اس کا واقعی اسرائیل پر کتنا اثر ہوگا، یا اسرائیل کے لیے کوئی اور سخت قدم، کوئی ان لوگوں کو کیا کوئی دوسرا آلٹرنیٹیو سوچنا پڑے گا دباؤ کے لیے، یا جس طرح سے امریکہ ملٹری کی سطح پر پشت پناہی کر رہا ہے، کیا اس گروپ کو بھی کوئی ویسا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچنا ہوگا؟ یہ کہنا مشکل ہے، ابھی یہ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ جب تک کہ کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جائے گا، جب تک اسرائیل اور بنجامن نیتن یاہو کے ہاتھ کو روکا نہیں جائے گا کہ وہ قتل عام روکیں، تب تک ایسی بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی بات چیت تمام ہو رہی ہیں، امید ضرور اچھی رکھنی چاہیے، ہمیں بھی امید ہے کہ اب کوئی نتیجہ نکل جائے شاید، لیکن اسرائیل کی ہٹ درمی کو دیکھتے ہوئے اور امریکہ کی بات کو جس طرح سے وہ نکار دیتا ہے، سیدھے طور پر مسترد کر دیتا ہے جنگ بندی کی بات کو، تو ایسے میں اب چین کے ساتھ اس وفد کی اور ملاقات کے بعد وہ کتنا دباؤ لے گا، یہ کہنا مشکل ہے۔ نہیں، دباؤ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو اسی دباؤ کے سلسلے میں جو ہم آگے بڑھتے ہیں تو ابھی چینی جو شی جن پنگ ہیں، چینی صدر، انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تھا، جو بائیڈن سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد ایسا لگ رہا تھا اور خبریں آ رہی تھیں کہ شاید جو بائیڈن اسرائیل کے حمایت میں چین کو لانے کے لیے ایک لام بندی کر رہے ہیں یا گول بندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چین نے آج اپنا جو واضح پیغام دے دیا ہے اور کہا ہے کہ میں ہمیشہ فلسطین کی بات کرتا رہا ہوں، 2 نیشن کی بات کرتا رہا ہوں، اور جہاں تک فلسطینی عوام کی بات ہے ان کے حقوق کی بات میں کرتا رہا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا، اور عرب ممالک، اسلامی اور مسلم ممالک ہمارے دوست ہیں اور بھائی ہیں، یہ بھائی ہیں۔ تو یہ جو واضح پیغام دیا ہے،
اس پیغام سے یہ نظر نہیں آتا کہ کیا اگر امریکہ ایک طرف اسرائیل کی مدد کرے گا تو دوسری طرف بھی ایک بڑا خیمہ تیار ہو سکتا ہے، کیونکہ چین کے ساتھ پھر فرانس ہے یا روس کی بات کر لیں تو یہ بھی اس طرح سے آ کے ایک بڑا خیمہ تیار کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، چین کی اس حمایت کو کئی اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چین کی یہ حمایت صرف جو عرب ممالک یا مسلم ممالک کے جو سربراہان، جو فارن منسٹرز گئے ہیں، صرف ایک سیدھے طریقے سے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چین جو عالمی سطح پر جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں کئی طرح کے فیکٹرز کام کرتے ہیں۔ چین پر جس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں، شنجیانگ پروونس میں جس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم چین کی حکومت کی طرف سے ہوتا رہا ہے، اور جس طرح سے وہاں پر نماز اور روزوں اور تمام عبادات پر پابندی ہے اور اب بھی ہے، اور جس پر اور وہ ہیومن رائٹس کا جس طرح سے وائلیشن ہوا ہے، چین اس کو چھپا نہیں سکتا، چین اس سے انکار کرتا رہا ہے۔ لیکن اور ہمیشہ امریکہ کی جانب سے اور مختلف ممالک کی جانب سے آواز اٹھتی رہی ہے، چند مسلم ممالک کی طرف سے بھی آواز اٹھتی رہی ہے۔ تو یہ ایک ڈیمیج کنٹرول بھی ہے چین کے اس رویے کو، یا چین کی اس پیشکش کو، چین کے اس مثبت یا آگے آنے کی اس پیش قدمی کو، اس ڈیمیج کنٹرول کو بھی کے ذریعے بھی دیکھا جانا چاہیے، اس آئینے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس الزام کو بھی دھوئے اور لوگوں کو کہ زبان کو بھی خاموش رکھے ان مسلم ممالک کے، کہ وہ اس پر آواز نہ اٹھائیں۔ ان کے جو شنجیانگ پروونس میں جس طرح سے جو خطے رہی خلاف مسلمانوں کے خلاف جو کام کرتا رہا ہے اس پر بہرحال ایک اسی سے متعلق میرا سوال ہے کہ جس طرح سے یہ پورا معاملہ ہے اور عرب ممالک چین پہنچے ہیں تو چین سے تو امیدیں ضرور نظر آتی ہوں گی، کیونکہ اگر امید نہیں ہوتی تو پہلے امریکہ چلے جاتے یا پھر برطانیہ چلے جاتے، روس چلے جاتے، کیونکہ کوئی بڑی امید ہے اس لیے وہ لوگ چین گئے ہیں، اور چین کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے پیش قدمی کا کہ ان ممالک کے ساتھ اور فلسطین کے حمایت میں، فلسطین کے حق میں اپنی آواز بلند کر کے وہ اس داغ کو دھونے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کی طرف سے وہ جو شنجیانگ پروونس کا جو معاملہ ہے، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی بات ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے وہ چاہتا ہے کہ وہ لائم لائٹ میں نہ رہے، وہ پس پشت چلا جائے، اور یہ معاملہ جو ہے اس میں اس کی حمایت پیش رہے فلسطین کے معاملے میں۔ جی، اس سلسلے میں میرا آخری سوال جو ابھی غزہ میں اسرائیل کی طرف سے اور اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری ہے، الشفا اسپتال کے متعلق تمام دعوے کیے گئے، کچھ ویڈیو اپلوڈ کیے گئے کہ وہاں پر جو یرغمالی تھے اسرائیل کے ان کو رکھا گیا تھا، لیکن پھر آئی ڈی ایف کی طرف سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ پھر خبریں آ رہی ہیں، جو ہم عرب ممالک کی بات کر لیں تو وہاں کی میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک طرح سے اسرائیل نے بے بنیاد اور فرضی خبریں تشہیر کرنے کی کوشش کی تھی، یہ کہا گیا۔ اس دوران ایک سب سے بڑی بات اور جو میرا اہم سوال ہے، جو میں اپنے ناظرین تک خاص طور پر پہنچانا چاہتا ہوں، کہ حماس جس کی ایک بہت مختصر آبادی ہے، چھوٹی آبادی ہے، اور اس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، جو اسرائیل پوری دنیا میں ایک مضبوط طاقت ہے جس کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا رہا ہے، لیکن اسرائیل کو اس نے ایک طرح سے کہا جائے تو کافی کمزور نظر آ رہا ہے، اور اسرائیل کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ اور 45 دن ہو گئے جو اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم چند دنوں میں حماس کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن ابھی تک اسرائیل یہ کہا جائے کہ ناکام ثابت ہوا ہے۔ اسرائیل صرف ناکام نہیں ہوا، اس میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ اور جو مغربی ممالک ہیں وہ بھی ناکام ہوئے ہیں۔ وہ جو پورا الائنس ہے، ویسٹرن الائنس، وہ ناکام ہوا ہے، کیونکہ آج یہاں حماس کے نام پر معصوموں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ حماس کتنی تعداد میں ہے یا نہیں ہے، حماس کے کتنے لوگوں کو مارا، کتنے لوگوں کو پکڑا، یہ کوئی فگر اسرائیل نے نہیں دیا ہے، یا امریکہ نے پیش نہیں کیا ہے کہ اسرائیل نے اتنا پکڑا یا اتنے حماس کے لوگوں کو ڈسٹرائے کیا، ان کو تباہ کیا۔ اور کیونکہ اس طرح سے کچھ دوسرے بہانے سے حماس کے نام پہ اس فلسطین کی زمینوں پر جس طرح سے بمباری کی جا رہی ہے، جس طرح سے پوری زمین کو غزہ کے جس طرح سے دھول میں، گرد و غبار میں تبدیل کر دیا گیا، تمام بلند بالا عمارتیں جو ہیں وہ زمین دوز ہو کر گرد و غبار میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور جس طرح سے تباہی کا عالم ہے وہاں پر، اور جس طرح سے انسانی خون بہا ہے، 45 ہزار لوگ بری طرح سے شدید طور پر زخمی ہیں، 15,000 لوگ قریب مارے جا چکے ہیں، جس میں 5,500-6,000 معصوم بچے ہیں، 5500 کے آس پاس 5500 کے آس پاس۔
اس طرح سے قتل عام کوئی نئی بات نہیں ہے کسی دوسرے بہانے. افغانستان میں بھی وہاں پر معصوموں کا، عوام کا قتل عام ہوا. یہی امریکہ اور اس کی الائنس فورسز تھیں جو وہاں کبھی القاعدہ کے نام پر اور کبھی طالبان کے نام پر، پھر وہاں سے ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا، وہاں سے پھر ان کو بھاگنا پڑا. یہی امریکہ اور اس کے الائنس فورسز تھیں جو عراق میں حملہ کر رہی تھی WMD کے نام پر، وہاں پر کچھ نہیں ملا اور وہاں پر پھر 10 لاکھ لوگوں کو تباہ کر دیا. یہی امریکہ اور یہی الائنس فورسز تھیں جو سیریا پر آج تک بمباری کر رہی ہیں، جو سیریا کو تباہ و برباد کر دیا. یہی امریکہ اور ان کی الائنس تھی جو لیبیا میں پوری لیبیا میں برباد کر دیا. لیبیا میں کرنل قذافی کی حکومت کو نکال کر کرنل قذافی کا قتل ہوا. یہ تب یہی الائنس فورسز تھی امریکہ کی قیادت میں. تو بہانے الگ الگ ہوتے ہیں، بھلے کامیابی ملے نہ، وہ تباہی اس ملک کی ریسورسز کی ہوتی ہے، تباہی اس ملک کی عوام کی ہوتی ہے. بہانہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پھر ایک نیا شوشہ ہے. ٹھیک ہے حماس ہے وہاں پر، انہیں وہ اٹیک کیا، لیکن اس کی جڑ میں کیا وجوہات ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا. صرف ایک بہانہ مل جاتا ہے تو اور اس کے بعد عوام کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے، قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں بھی وہی مجھے لگتا ہے کہ جیسے تمام ملکوں میں جو الائنس فورسز کو ناکامی ملی تھی، وہ یہاں بھی ناکام ہے. وہ عوام کا قتل عام کر کے وہ کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ تباہی ان کی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. پتہ نہیں کس جنون میں بنیامین نتنیاہو ہیں اور امریکہ بھی کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے. چونکہ ایک بات آ رہی کہ غزہ میں بہت بڑی تعداد میں تیل اور گیس کا خزانہ ملا ہے، جس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ غزہ کو خالی کرانے کے لیے، جیسے تیل کے لیے عراق پر حملہ کیا گیا تھا، سیریا پر اور لیبیا میں، تمام اس طرح کے ممالک میں جس طرح سے حملہ کیا گیا اور نیت تھی تیل پر قبضہ کرنا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وہی ایک، چونکہ جب تمام اینالسٹ اور آبزرور کی یہ رائے ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے. جی آپ نے تفصیل سے یہ بات بتائی، لیکن ایک مختصر سا اس کا جواب کہ حماس کافی چھوٹی تنظیم ہے یا وہاں کی حکومت ہے، لیکن اسرائیل کو کیوں اتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیوں اسرائیل ان کو تباہ کر کے، اگر صرف حماس کو تباہ کرنا ہے، حماس کو برباد کرنا ہے، تو کیوں کامیابی نہیں مل پا رہی جبکہ مکمل طور پر غزہ پر قبضہ ہو چکا ہے یہ اسرائیل کے یہ جو سوال ہے آپ کا، سوال میں ہی ایک شک بھی چھپا ہوا ہے. یہ اسرائیل کی دنیا میں یہ جو شبیہ جو امیج بنی ہوئی تھی، اس طرح سے اسرائیل نے اپنا جس کو کہتے ہیں کہ میگنیچیوڈ اپنی امیج کا بڑھا کر رکھا ہوا تھا کہ اس کے پاس آئرن ڈوم ہے، اس کے پاس ایسی انٹیلیجنس ایجنسی ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں، ایسی حکومت ہے، ایسے ول پاور کی کہ جس کے دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں، ایسی ڈیفنس فورس ہے جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں، ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا، اور ایسے فائٹر پلینس اور ایسے ٹینکس ہیں کہ وہ دنیا میں بیچ نہیں رہا تھا اس بہانے کہ وہ سب سے مضبوط ٹینک ہے دنیا کا، جس کو ہم بیچیں گے نہیں، وہ صرف ہمارے کام آئے گا. وہ تمام بھرم ٹوٹ گیا اور یہ ظاہر ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی تنظیم حماس سے اسرائیل کی فورسز، اسرائیل کا پورا سسٹم نہیں لڑ پا رہا ہے. اتنے دنوں کے بعد بھی 1.5 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا، 1.5 مہینے ہو گئے، جی مکمل ہو گئے. تو اب اس کے باوجود ان کو اس طرح سے خاطر خواہ کامیابی جو وہ چاہ رہے تھے نہیں ملی، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کا جو بھرم تھا، اسرائیل کا کہ جو سسٹم کا، وہاں کی جو فورسز کا بھرم دنیا پالے ہوئی تھی، وہ اس بھرم کی اور وہ جو غبارہ تھا اس کی ہوا نکل چکی ہے. بہت شکریہ آپ کا تفصیلی بات چیت کے لیے. سعودی عرب کی قیادت میں عرب ممالک اور مسلم ممالک نے جو ایک پیش رفت کی ہے اور چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کرنے کا منصوبہ ہے، اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے اور یہ ایک مثبت پیش رفت ہے اور اس سے آگے کے راستے یا فلسطینی عوام کے لیے ایک راستہ نکلنے کی امید بھی پیدا ہوئی ہے. آپ دیکھتے رہیں بھارت ایکسپریس اور ہمیں دیں اجازت. اور ہاں، ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے پیج کو لائک بھی کریں. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دیں.